नाज़रीन, दुनिया में जब भी कोई नया फलसफा पेश किया जाता है तो उसे 3 मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहले मरहले में उस फलसफे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, दूसरे मरहले में उस फलसफे की भरपूर मुखालफत की जाती है और तीसरे मरहले में उस फलसफे को ज़ाब्ता हयात समझकर तस्लीम कर लिया जाता है। और यही फलसफा वुमेन एम्पावरमेंट का भी है, जो हमने देखा कि 20वीं सदी के अवाइल में जब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर खवातीन को वोट का हक मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद एक फेमिनिज्म की वेव आई और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर की खवातीन अपने हुकूक के लिए यकजा हो गई। अब पाकिस्तान का जो कदामत परस्त तबका है वो इस बात पर एतराज करता है कि आखिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्यों। तो इसलिए इसका जवाब ये दिया जाता है कि जब एक औरत पर तेजाब फेंका जाता है तब वो ये कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब उसे बनी किया जाता है, सवारा किया जाता है, मुकद्दस मजहबी किताब से उसकी शादी की जाती है, कम उम्री में उसकी शादी की जाती है, जब उसे एक मर्द वारिस की तलाश में बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया जाता है और वो डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन से दम तोड़ जाती है, तब औरत कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और अगर एक औरत के जिस्म पर उसकी मर्जी नहीं चलेगी तो किसकी मर्जी चलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आज भी पाकिस्तान को एक 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर रखा है और बहुत सारी खवातीन भी औरत मार्च के इन बैनर्स के मुखालिफ हैं, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पर ये जो बैनर्स हैं, ये जो नारे हैं, ये उस कदामत परस्त तबके को चैलेंज करने के लिए लगाए जाते हैं जिसने सदियों से औरत को मजलूम बना रखा है, जो औरत को जायदाद पे पूरा हक नहीं देते, जो औरत की गवाही को आधा समझते हैं और औरत को अपने पांव की जूती समझते हैं। उन्हें वो तमाम हुकूक चाहिए अपनी बेटियों के लिए जो वो सुनते हैं, लेकिन वो दूसरों की बेटियों को या अपनी बहुओं को वह हुकूक देने पर आमादा नहीं होते। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा नायाब जान, मारूफ सामाजिक कारकुन हैं। हमारे साथ हाफिज मोहम्मद मूसा साहब मौजूद है, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक रखते हैं। और मोहतरमा फातिमा रज़ाक ने मुझे ज्वाइन किया है, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। और हम कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मोहतरमा रिजी रिजवी भी आए जो कि एक सामाजिक कारकुन हैं। मैं फातिमा गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगा। आप काम करती हैं औरत मार्च के लिए। ये जो इल्जामात लगाए जाते हैं कि औरत मार्च मुआशरे में फहाशी के फरोग का सबब बन रहा है, इन इल्जामात की असल हकीकत क्या है फातिमा? देखें, औरत मार्च से पहले भी औरतों के खिलाफ जराइम बहुत ज्यादा थे। ये नहीं है कि औरत मार्च के आने के बाद कोई फहाशी नई पैदा हुई है। फहाशी का जो मुआशरा है और उस मुआशरे में, उस फहाशी के मुआशरे में औरत ही सबसे ज्यादा पिस रही है। जिनको हम नचाते हैं, जिनके ऊपर हम जुल्म करते हैं, जिनको हम जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो वायलेंस का शिकार है, वो औरत मार्च हो या ना हो, वो सब कुछ चल रहा है। अपने आप मुआशरे की तरफ भी तो एक नजर डालें ना। आपका मुआशरा इस तरह का है जहां पर बच्चे तक महफूज नहीं है। हर रोज 9 से 10 बच्चों का रेप होता है। हर रोज कई खवातीन हैं जो इस जुल्म से गुजरती हैं और ये सब कुछ हो रहा है। औरत मार्च तो सिर्फ आपको एक आईना दिखा देता है कि ये मुआशरा है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम वो आईना देखना ही नहीं चाहते। ना हम चाहते हैं कि हमें जुर्म का पता चले, ये पता चले कि ये किस हद तक बढ़ चुका है, और ना ही हम उस पर कोई कानून साजी करें, ना ही हमें उसे ठीक करना पड़े। तो ये उस समाज का हिस्सा है, उन पॉलिटिशियंस का हिस्सा है, उन लोगों का हिस्सा है जिनको कोई गर्ज नहीं है अवाम से, ना जो काम करना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि हमें इस तरह के मसाइल को हम सामने लाएं, क्योंकि जब तक उन पे आवाज नहीं उठेगी तब तक आसान है उनके लिए। मैं वापस आपके पास आता हूं। टेलीफोन लाइन पर मोहतरमा रिजी रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं। रिजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरा नाम रोजी रिजवी है। जी, मैं माजरत चाहता हूं। मुझे रोही आप बताइएगा कि जो औरत मार्च की मुखालफत की जाती है और उसके हक में दलाइल दिए जाते हैं, आप क्या समझती हैं कि औरत मार्च वाकई पाकिस्तान की खवातीन को एम्पावर कर रहा है? देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत वुमेन्स डे के हवाले से आप टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर ना 2 तरह की औरतें हैं। एक औरत वो है जो हुस्न की बिना पर अपने आप को मनवाना चाहती है, दूसरी वो औरत है जो ज़हनी सलाहियतों की बिना पर अपने आप को मनाना चाहती है। तो जहन भी तो जिस्म में होता है ना रोही? जी, जहन भी तो जिस्म के अंदर ही होता है ना, जहन अलहदा से तो एग्जिस्ट ही करता है ना। नहीं, देखिए
دیکھیے ذہن کا معاملہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ذہن پازیٹیو سوچتا ہے اور ایک ذہن ہمیشہ منفی پر فوکس کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کچھ خواتین ایسی ہیں جو آئی مغرب سے ہیں اور مغرب کے ہی قوانین لبرٹی چوک میں یا کہیں پر کھڑے ہو کر اس کو اسپریڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بیسکلی ہماری ان کا کون سا ایسا مطالبہ ہے روحی جو آپ سمجھتی ہیں پاکستان کی معاشرتی اقدار کے خلاف ہے، جو انہوں نے مغرب سے امپورٹ کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی جو پچھلے 2 سالوں سے یہ جو نعرہ لگ رہا ہے میرا جسم میری مرضی، اپنے کپڑے خود جو چاہے استری کرو، اپنا کھانا خود گرم کرو، دیکھیں یہ رواج ہمارے پاس پچھلے 2 سالوں سے آیا ہے، ورنہ ہمارے یہاں پر وومنس ڈے بہت بہترین طریقے سے منایا جاتا تھا. آپ نے دیکھا ویلنٹائن ڈے کی ہم نے اسی وجہ سے برباد کر دیا جب ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے. تو روحی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کے جسم پر اگر اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے تو کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ کچھ باتیں وہ ہیں جس پر قرآن اور ہمارا جو مذہب ہے نا وہ یہ کھلم کھلا کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر چیز کو آپ میڈیا پہ لا کر گفتگو کرنا شروع کر دیں، ہر چیز کو آپ سوشل میڈیا پہ لا کر گفتگو کرنا شروع کر دیں. کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں جو پرسنل ہوتی ہیں. نہیں، میڈیا کے اوپر اگر روحی یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ قصور کی 7 سالہ زینب کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، اگر مختارہ مائی کا گینگ ریپ کیا گیا ہے، اگر ونی کیا گیا ہے، سوارا کیا گیا ہے، اپنی جائیداد کا حصہ بچانے کے لیے قرآن سے شادی کر دی گئی ہے، تو جب یہ سب کچھ نیگیٹو واقعات میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتے ہیں تبھی عورتیں یہ کہتی ہیں نا میرا جسم میری مرضی. دیکھیں ہمیشہ یہاں پر بھی میں آپ کی بات سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی. بیسکلی ایز اے سوشل ورکر اگر میں اپنی سراؤنڈنگ میں خواتین دیکھوں نا، یہ وہ خواتین ہیں جو اس بات پر ابھی بھی مخالفت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کچھ باتیں اگر ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری کچھ خواتین کے پاس علم ہے اور ہماری کچھ خواتین کے پاس وہی ابھی میں نے بات ریپیٹ کی حسن ہے. بچپن سے ایک دفعہ بچی کو کہہ دیا جاتا ہے تم بڑی خوبصورت ہو، وہ خوبصورتی لے کر جب وہ پروان چڑھتی ہے نا تو اس کے پاس ایسی نیگیٹو باتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتی ہیں. ہماری عورت بڑی خوبصورت، ہماری عورت معیار ہے، ہماری عورت کے پاس صورت نساء ہے، ہمارے یہاں عورت کے پاس وہ منزلیں ہیں جو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں. ماں بننے کے لیے بھی تو اس کو شادی کرنی پڑتی ہے، اور شادی کے لیے وہ اپنی پسند کا اگر مرد خود چوز کرنا چاہے تو اس میں برا کیا ہے روحی؟ نہیں، ہمارا معاشرہ تو لبرل ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو لبرل ہے. تو یہ ویمن مارچ والی بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ ہماری زبردستی شادی نہ کی جائے، ہماری کم عمری میں شادی نہ کی جائے، ہمیں اپنی تعلیم مکمل کرنے دی جائے. اگر یہ سارے مطالبات آپ سمجھتی ہیں کہ ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ صرف یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پبلکلی اس طرح کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیے میں ابھی آپ کی پرانی والی بات کو لے کر آگے چلتی ہوں. اسلام بیسیکلی لبرل مذہب ہے. جہاں اسلام لبرل ہے وہاں ہم لبرل نہیں ہیں، جہاں اسلام لبرل نہیں ہے وہاں ہم لبرل ہیں. لائک ہمارا اسلام اتنا لبرل ہے کہ بیوی یعنی کہ وہ عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے شوہر کا انتخاب خود کر سکتی ہے. لائک بی بی خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، تجارت اور ان کا حسن. لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ نامحرم مرد کا چہرہ دیکھنا، اس کی آواز سننا، اس سے انٹریکشن کرنا حرام ہے شریعت میں روحی؟ دیکھیں شریعت، ہم جب شریعت پہ لے آتے ہیں نا جہاں پر ہم اسلام کو کہیں پر ہم اتنا کٹہرا بنا دیتے ہیں اور کہیں پر ہم اسلام کے نام پر قتل کر دیتے ہیں اور کہیں پر ہم اسلام کے نام پر. اچھا روحی، اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ایک ڈائسنٹنگ ویو تھا نایاب انہوں نے پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری خواتین ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے اور کچھ خواتین کے پاس حسن ہوتا ہے. ذہن کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے، جسم کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ نایاب یہ ایک پازیٹیو تنقید ہے؟ مجھے ایکچولی گفتگو کی شاید اتنے میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں کہ کچھ خواتین جسم کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہیں، کچھ ذہن کے بنیاد پہ بڑھتی ہیں. کیونکہ فرسٹ آف آل کوئی جو تحریک جب آپ چلاتے ہیں اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی آپ کی حقوق کی مخالفت کرتی ہے،
تو اس سے زیادہ آپ کے ذہن کا استعمال کہیں پر بھی نہیں ہوتا. سیاست کرنا, تحریکیں چلانا, اس میں آپ کے ذہن کا بھرپور استعمال ہوتا ہے. آپ کی ذہنی صلاحیتیں, آپ کی ٹالرنس, آپ کی ہر چیز ٹیسٹ ہوتی ہے, آپ کا پیشنس ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی تفریق کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جسمانی قوتوں کا بھی ایک ظاہر ہے, ہم فزیکلی مارچ کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے محترمہ کہنا یہ چاہ رہی تھی سیکشوالٹی کو ایکسپلور کریں کہ جو خواتین بیسکلی صرف اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کرنا چاہتی ہیں سڑکوں کے اندر ایٹسیٹرا, شاید وہ صرف مارچز کرتی ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے اندر ہر طرح کی خاتون کے ساتھ تشدد بھی ہوتا ہے, جبری شادی بھی کی جاتی ہے, چھوٹی عمر کی شادی بھی ہوتی ہے, ریپ, ہراسمنٹ, یہ سب شکل دیکھ کے نہیں کیا جاتا, یہ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ, یہ ان کے اجسام سے کے اوپر مظالم کیے جاتے ہیں. سو پوری اس گفتگو کے ساتھ میں اختلاف کرتی ہوں, اور بہت زیادہ ذہنی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں مارچز بھی کرنے کے لیے, تحریکیں بھی چلانے کے لیے, اور مردوں کے ساتھ بحث کرنے کے لیے. اور لیکن نایاب جب ایک مرد عورت مارچ کی مخالفت کرتا ہے تو لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, لیکن جب ایک عورت مارچ کی مخالفت کرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ریزوننس کریٹ کرتی ہے کہ دیکھیں جی عورتیں ہی عورت مارچ کے مخالف ہیں. تو آپ نے ان کو کبھی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی, انہیں سمجھانے کی کوشش کی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اسٹاک ہوم سنڈرم ہے؟ نہیں, دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے, اسٹاک ہوم سنڈرم بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ پدر شاہی جو نظام ہے اکثر ایسے ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ میں بھی ویمنس موومنٹ دیکھیں گے تو 100% خواتین نہیں کھڑی ہوئی تھی سفروگیٹس کے ساتھ یا فیمنسٹ کے ساتھ. انفارچونیٹلی سسٹم ہی آپ کو خود یہ بتاتا ہے, آپ کو کنونس کرتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. فیمنسٹ مردوں سے نفرت کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. فیمنسٹ اس نظام سے نفرت کرتی ہیں جو مرد کو اور عورت کو اس طرح سے ان ایکول طریقے سے کھڑا کرتا ہے, جو مرد کو خاتون کے اوپر بالا تری دیتا ہے, جو کسی بھی ظالم یا کسی بھی اور طاقتور انسان کو کسی مظلوم کے اوپر بالا تری دیتا ہے. دیٹس اٹ. اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ وہی چیزیں. اور یہ جو پرووکیٹو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, میں دونوں ٹانگیں پھیلا کر موٹر سائیکل پر بیٹھوں گی, ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو قدامت پرست سوسائٹی ہے, کنزرویٹو طبقہ ہے, اس کی اقدار کے ساتھ لگا نہیں کھاتے. تو واقعی یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے آپ ڈائریکٹلی, اگر جو آپ کا اصل کاز ہے, جو آپ کا اصل آبجیکٹو ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ نعرے کوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نایاب دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ویسے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک بغیر پروووکیشن کے چل نہیں سکتی. جہاں تک ہم آ چکے ہیں, accept that there is a degree of provocation in وہ these تو ہر chantings. تحریک میں ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی مرد کو یہ کہنا کہ برائے مہربانی گھر کے اندر ذمہ داری کو شیئر کریں, مجھے تو پروووکیٹو نہیں لگتا. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے یا کسی کے سینٹیمنٹس اس سے ہرٹ ہوتے ہیں تو ذرا سوچیں کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنا فور گرانٹیڈ لیا ہے کہ گھر کا کام صرف خاتون کرے گی. دوسری یہ بات ہے کہ پروووکیشن کے بغیر, سوچنے سمجھنے کے بغیر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں 11 لڑکیوں کا ریپ دن میں ہو رہا ہے تو میں کیا اپنے پلیک کارڈ پہ یہ لکھوں کہ برائے مہربانی خواتین کا ریپ نہ کیجیے یا برائے مہربانی جبری شادی نہ کیجیے؟ ہم جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں تصادم اور مظالم کے. لیکن ایک بات بتائیے نایاب کہ آپ لوگوں کے پلے کارڈز پڑھ کر یا سن کر ایک جو پوٹینشیل ریپسٹ ہے, کیا اس کا دل پسیج جائے گا اور وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا؟ وہ پلیک کارڈز جو ہیں وہ صرف کسی پوٹینشیل ریپسٹ کے لیے نہیں ہے. پہلے جس طرح فاطمہ نے کہا, وہ پہلے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, رائٹ, معاشرے کو آئینہ دکھانے کے لیے ہے کہ یہ مسائل ہیں, یہ ایکسپیرینسز ہیں جو خواتین کے ہوتے ہیں. اور مارچ کے اندر بہت زیادہ اور پلیک کارڈز ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں چیری پکنگ کرتے ہیں. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. موسیٰ, آپ کی ساری گفتگو سن رہے ہیں. عورت مارچ کا ایک بہت بڑا مطالبہ یہ ہے کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور عورتوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند سے اپنے پارٹنر کا انتخاب کر سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں جو اپوزٹ طبقے ہیں ان میں سے کچھ طبقے یہ کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی کے ساتھ شادی ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی کی اجازت نہیں ہوتی ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ کم عمری کی شادی تاریخ سے ثابت ہے, ریلیجس تاریخ سے. آپ کی کیا رائے ہے موسیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. اویس بھائی, جو اسلام ہے, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے.
اسلام ہمیں سب حقوق بھی بتا رہا ہے اور فرائض بھی بتا رہا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا کم عمری کی شادی کے بارے میں, تو کم عمری جو شادی ہے اسلام یہ اجازت دیتا ہے جب بچی اور بچہ بالغ ہو جائیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں. جب اسلام ایک چیز کی اجازت دے رہا ہے تو بالغ کی ایج کیا ہے؟ جی بالغ کی بلوغت کی حد کیا ہے؟ کیونکہ آج کل تو 7-8 سال کی عمر پہ بھی جسمانی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ 7-8 سال آپ چھوڑیں, آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستان کا رول ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے اور بچے کی بھی ایج لکھی ہوئی ہے اور بچے کی ایج بھی لکھی ہوئی ہے. جب اسلامی قانون بھی ہے اور پاکستان کا جو آپ کا قانون ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے. لیکن علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا قانون ہے کم عمری کی شادی کا, وہ جو ہے خلاف شریعت ہے اور شریعت میں کم عمر لڑکی کا نکاح جائز ہے. موسیٰ, کم عمری کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 5-7 سال کی کہہ رہے ہیں یا جب بالغ ہو جاتی ہے وہ؟ نہیں, مجھے یہ بتائیے گا نا کہ میری بات سنیں, جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سال اور 16 سال ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 سال کی, 13 سال کی, 12 سال کا بھی اگر نکاح پڑھا دیا جائے تو وہ شرعی طور پر درست ہوتا ہے. موسیٰ, اگر وہ بالغ ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اسلام یہ کہہ رہا ہے نا, ہمارے لیے سب سے جو بڑا یعنی جو اسلامی قانون ہے وہ پاکستان کے لا آف لینڈ سے متصادم ہے. اور جو جیجوائی فے کے مولانا صلاح الدین ایوبی نے 14 سالہ لڑکی سے نکاح کیا جس پر فواد چودھری نے تنقید بھی کی ہے, وہ شرعی طور پر درست اور قانونی طور پر غلط ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا یہ آپ کہہ رہے ہیں غلط درست, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر یہ رول بنایا گیا تو انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی اس رول کو بنایا. آپ دیکھیں جب اسلام یہ اجازت دے رہا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتے ہیں. بلوغت کی اگر جو ڈیفینیشن ہے, اگر اس سے مراد آپ کی جسمانی بلوغت ہے تو بہت بچے ہارمونل چینجز کی وجہ سے جسمانی طور پر جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ذہنی طور پر تو اتنے بالغ نہیں ہوتے نا موسیٰ کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے, سسرال کو سہ سکیں. موسیٰ, میری بات سنیں, جب اسلام یہ اجازت دے رہا ہے نا, جب دیکھیں وہ جسمانی طور پر بالغ ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ذہنی طور پر بھی بالغ ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں جب ذہنی طور پر بھی بالغ ہو گئے. مولانا صلاح الدین ایوبی پہ فواد چودھری صاحب کی تنقید غلط ہے. میں یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جب آپ بالغ ہو جائیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں, اور اس میں لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ایک نابالغ لڑکی جو جسمانی طور پر تو بالغ ہے لیکن اگر اس کی عمر 11, 12, 13 سال ہے تو اس کی اجازت کیا مانی رکھتی ہے؟ وہ تو چاکلیٹ گڑیا پر بھی مان جائے گی نا. موسیٰ, آپ دیکھیں اس کی اجازت تو ضروری ہے نا, آپ یہ زبردستی تو آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا, فاطمہ, اب اس بات کو کرنے کا مقصد یہاں پر تھا کہ پاکستان کے اندر جو قدامت پرست طبقہ ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ کم عمری کی شادی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ جسمانی طور پر اس میں بلوغت کے جو سمپٹمز ہیں وہ آ جائیں, اور عورت مارچ یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی کی تعلیم اس کا بنیادی حق ہے. تو اس تضاد کو, کیونکہ آپ کے اور عورت مارچ کے مخالفین میں کوئی اور آئیڈیالوجی نہیں بلکہ ایک ریلیجن کھڑا ہوا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو کسی طرح ریکنسائل کرنا فاطمہ پاسبل ہے؟ اچھا, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ایک ریلیجن کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے اس ریلیجن کی تشریح کرنے والے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں. ابھی ان محترمہ نے کہا بڑے آرام سے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو, یہ عورتیں تو یہ کہہ رہی ہیں, پر یہ بتانا بھول گئیں کہ اسلام میں بھی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر اپنا کام خود کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور مرد کرتے رہے ہیں. بہت سارے مواقع کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا, اللہ کا دوست کہا گیا, اور ہم کئی احادیث پڑھتے آئے ہیں. اور یہاں پر یہ بیٹھ کے کھانا خود گرم کر لو صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک عورت مارچ کے پوسٹر پر لکھا ہوا تھا, اس لیے اس پر تنقید کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی مذہب اور فیمنزم کی جنگ ہے, بلکہ جس طرح وہ خود کہہ رہی تھی مذہب بھی شاید اتنا ہی فیمنسٹ ہے لیکن کوئی ہونے نہیں دے رہا. اب کم عمری کی شادی ہے, بیسیکلی یہ فیمنزم کی جو جنگ ہے وہ ریلیجن کے خلاف نہیں بلکہ ان فرسودہ روایات کے خلاف ہے جن کو ریلیجن کا لبادہ اڑایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, نہ صرف ان فرسودہ رسموں کے خلاف ہے بلکہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو مذہب کو بھی استعمال کر کے, نہ وہ خود کلیئر ہیں لیکن وہ مذہب کو بھی استعمال کر کے اس کو بھی گرا رہے ہیں اور باقی بھی کسی پروگریسو چیز کو وہ گرانا چاہ رہے ہیں. کم
کم عمری کی شادی اب اس میں سے ایک ہے. بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ اگر لاجیکلی سوچیں تو آپ کو پتہ ہے یہ صرف عورت مارچ نہیں کہہ رہا کہ کم عمری کی شادی ہو. پوری آپ کی سائنس, پوری تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ عورتیں, اور اگر آپ خود بھی سوچیں, آپ سب کے بھی, آپ کو بھی پتہ ہے بچے کس طرح کے ہوتے ہیں یا کس طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں. 5-7 سال کی عمر کی لڑکی, 14 سال کی عمر کی بچی کی شادی کرنا ایک ایسے مرد سے جو کہ اس سے کئی سال بڑے ہیں, تو کس طرح سے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو؟ ہم اسی طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم شریعت کا لبادہ اڑا کے کر رہے ہیں. آپ کو وہ آرزو راجہ والا کیس یاد ہوگا کراچی میں, جس میں وہ جو 42 سالہ مرد تھا, اس سے وہ 14 سال کی لڑکی سے اس نے نکاح کیا تھا, آرزو راجہ سے, اور اس نے کورٹ کے باہر یہ پیغام دیا تھا کہ میں اس سے بچپن سے پیار کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور فورس کنورژنز جو ہیں, ریلیجس کنورژنز جو ہیں, یہ اسلام کا ہی نام اتنا ہی بگاڑ رہی ہیں کہ آپ زبردستی بچیوں سے شادی کر کے انہیں اپنے مذہب میں لا رہے ہیں. یہ ساری گفتگو آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو جی روہی, آپ یہ ساری فاطمہ کی اور موسیٰ کی گفتگو سن رہی تھی. آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایک لڑکی کی جو کم عمری کی شادی ہے, جو ویمن مارچ والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, اس کو زندگی میں اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے اچانک تو وہ اپنے سسرال والوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہے, اس کے لیے اس کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے, کوئی ڈگری ہونی چاہیے, اس میں مذائقہ کیا ہے روہی؟ میرا نام روہی نہیں ہے, میرا نام روزی رضوی ہے. دوبارہ بولیے گا. روزی رضوی ہے. روہی رضوی. اچھا میں نے ابھی میں نے ابھی نایاب صاحبہ کی بھی بات سنی, فاطمہ کی بھی بات سنی. پہلے میں ایک بات کلیئر کر لوں, بینگ عورت, بینگ خاتون, میں یہ بتانا چاہتی ہوں ہر انقلاب عورت کا مقروض ہے. میں عورت کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہر انقلاب عورت کی ہی دم سے نمودار ہوتا ہے, اسلام سے لے کر 2021 تک. جہاں تک کم عمری کا تعلق ہے نا, میرا تعلق فیمنزم اور عورت, یہ جو وومن پاور ہے نا, یہ دونوں الگ الگ چیزوں کو مجھے ڈیفائن کرنا ہے. دیکھیے ابھی فاطمہ صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں حیران ہوں کہ کس طرح انہوں نے یہ بات کر دی. دیکھیے میری نظر میں عورت جو سی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کائنات پر. اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا, وجود رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ کائنات کے جتنے بھی رنگ ہیں یہ عورت کے رنگ سے ہیں. اور بینگ عورت, میں عورت کی مخالفت کیسے کر سکتی ہوں؟ میری اگر مخالفت یا اگر میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, وہ صرف یہ ہے, سم ٹائمز کم عمری کی شادی عورت بھی, کچھ خواتین, ساری نہیں, جس میں 80% وہ خواتین ہیں جو اپنے حقوق یعنی کہ اپنی ایک پلیٹ فارم میں, اپنی ایک لمیٹیشن میں لینا چاہتی ہیں. چند خواتین ایسی ہیں جس میں تمام خواتین نہیں آتی. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک مجھے روہی کلیئر کر دیجئے گا کہ وہ جو چند خواتین ہیں, اگر ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے, عمر میں اپنے سے دگنے تگنے مرد کے ساتھ, تو کیا یہ رویہ درست ہے روہی؟ دیکھیے روہی نہیں, روزی یہ روہی نہیں, روزی رضوی. اچھا روزی رضوی. آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دس. اوکے دیکھیے یہ رویہ غلط ہے, لیکن ایک سیکنڈ روزی میری بات سنیے گا. میں نے اب آپ کا نام صحیح لیا اس لیے میری بات سن لیں. آپ نے خود یہ کہا کہ کم عمری کی جو شادی ہے وہ غلط ہے, لیکن موسیٰ یہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکی جسمانی طور پر بلوغت 16 سال سے پہلے بھی حاصل کر لے تو اس کی شادی کرنا درست ہے. اب عورت مارچ کی مخالفت کرنے والے خود جب کم عمری کی شادی پر ایک رائے نہیں رکھتے تو پھر عورت مارچ والوں کو اپنی بات کر لینے دیں. روزی آپ نے تو بڑا اچھا اپنی سوال کے اندر آدھا جواب بھی دے دیا. دیکھیے ہمارے یہاں پر کچھ خواتین ایسی ہیں جو کم عمری کی شادی میں کہیں پر بھی کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتی. جو پڑھی لکھی لڑکی ہے جس کے پاس نہیں, سوال یہ نہیں ہے کہ وہ پرابلم کریٹ نہیں کرتی. سوال یہ ہے کہ کم عمری کی شادی ان اٹ سیلف ایک استحصال ہے. آپ اس سے رائٹ آف ایجوکیشن چھین رہی ہیں, آپ اس سے رائٹ آف ارننگ چھین رہی ہیں, آپ اس سے رائٹ آف میچورٹی چھین رہی ہیں. یہ ان اٹ سیلف ایک استحصال ہے. تو میرا خیال ہے
اس پر تو میرا خیال ہے تمام پڑھی لکھی خواتین وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گی. یہاں پر فیمنزم نہیں آئے گا, یہاں پر ایک عورت کے حقوق کے متعلق اگر بات ہو نا تو یہاں پر میرا خیال ہے تمام خواتین ایک ہی پلیٹ فارم میں ہوں گی. کوئی لڑکی پڑھنا چاہتی ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. روزی رضوی جنہوں نے ابتدا میں عورت مارچ کی مخالفت کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کم عمری کی شادی کے خلاف پڑھی لکھی خواتین کو آواز اٹھانی چاہیے, کم از کم یہ آواز مجھ تک پہنچی, اور جب یہی پڑھی لکھی خواتین یہ آواز اٹھاتی ہیں تو پھر انہی کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یہ معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس پر نایاب سے بات کریں گے, روزی سے بات کریں گے, فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, موسیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عورت مارچ کے حوالے سے. نایاب جان, آپ نے روزی رضوی کی گفتگو سنی, انہوں نے یہ کہا کہ پڑھی لکھی خواتین کو کم عمری کی شادی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی عورت مارچ کا جو منشور ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ کم عمری کی شادی کے علاوہ جو دیگر رکات ہیں ان پر بھی آپ جس طرح سے روزی کے ساتھ ہم نے ایک پورا آرگیومنٹ کیا اور انہوں نے اس آرگیومنٹ کو ریشنلٹی کی روشنی میں باقاعدہ انٹرٹین کیا, تو اس رویے سے ہم بہت زیادہ اپوزیشن کو کم نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ نایاب دیکھیں اویس, یہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. فرام ڈے ون ہم کبھی بھی نہ تنقید کے خلاف تھے, نہ ڈسکشن کے خلاف تھے, نہ انگیجمنٹ کے خلاف تھے. انفارچونیٹلی جو کچھ پچھلے 3 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, جہاں پر صرف اور صرف پروپیگنڈا اور مس ریپرزینٹیشن کی جاتی ہے, جہاں پر صرف 2-3 پلیکارڈز کو چن کر ایک پوری تحریک کو, ایک پورے آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ ٹریش کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے. کیا عورت مارچ پر کبھی فزیکل اسالٹ ہونے کی کوشش کی گئی؟ اسلام آباد کی عورت آزادی مارچ پر تو فزیکل اسالٹ ہوا تھا, ان پہ پتھر پھینکے گئے تھے ایک تنظیم کی طرف سے. کبھی عورت مارچ نے کسی دوسری تنظیم کے مارچ کے اوپر اس طرح سے کوئی حملہ کیا؟ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ایک پوری تحریک جس کی بیسس یہ ہے کہ تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے معاشرے سے, وہ کبھی بھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو جب آپ کو کوئی پتھر مار رہا ہوگا تو چپ چاپ پتھر کھائیں گے؟ دیکھیں جوابی کارروائی ایک اور چیز ہوتی ہے, اور وہاں پر بھی اگر آپ عورت آزادی مارچ کو دیکھیں تو انہوں نے اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کیا. انفیکٹ انہوں نے چیدہ نکات کیا ہیں عورت مارچ کے منشور کے؟ جی, اس سال جو عورت مارچ کا منشور ہے, اس کا جو ہماری تھیم ہے, اس کا مقصد ہے صحت, اور خاص طور پہ خواتین کے جو صحت کے مسائل, تولیدی صحت, جی ہر طرح کی صحت, جسمانی صحت بھی اور نفسیاتی صحت بھی. اور اس کے اندر ہم نے اس وجہ سے ہم اس کو سامنے لائے ہیں کیونکہ پچھلا جو 1 سال گزرا پینڈیمک کا, اس میں ہمارا پورا صحت کا نظام جو اس کے سارے مسائل تھے وہ بالکل فور فرنٹ پہ آ گئے, اور ہم نے یہ سوچا, ہمیں یہ احساس ہوا کہ خواتین, بچیاں, خواجہ سرا کمیونٹی اور جتنے بھی دیگر مظلوم طبقات ہیں, ان کی خصوص ضروریات پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. لیکن نایاب, میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تو ہم نے تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, لیکن جب آپ کہتی ہیں کہ عورتوں کی صحت جو ہے وہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, تو اس میں اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ پاکستانیوں کی صحت ہمیں بڑی عزیز ہے, چاہے وہ کوئی بچہ ہو, چاہے کوئی وہ لڑکا ہو, چاہے وہ کوئی مرد ہو, لیکن عورتوں کو اسپیسیفائی کرنا کہ جناب ان کی صحت پر آپ ضرور توجہ دیں, باقی پر دینا دے, خیر ہے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ ڈیمانڈز کے اندر تو اوور آل ہم نے یہ کہا ہے کہ صحت کا بجٹ بڑھانا چاہیے, لیکن اویس جب بھی کوئی تحریک کسی کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے تو اس میں یہ ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ اگر ایک کمیونٹی ہے جس کو تاریخی طور پر مارجنلائز کیا گیا ہے اور ایکسکلوڈ کیا گیا ہے, کے حوالے سے بھی مارجنلائز کیا گیا ہے خواتین کو, کیسے؟ پاکستان کے اندر اس وقت خواتین کی جو جسمانی صحت ہے, جس کے اندر میل نیوٹریشن, خوراک جو ہے وہ سب سے اینڈ میں ہمارے گھروں کے اندر کس کو دی جاتی ہے؟ ایسا نہیں, ایسا بہت کم ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. واقعی ہم نے پڑھا ہے پرانے ناولوں میں ایسا ہوا کرتا تھا, لیکن اب تو بچیوں کو بہت زیادہ مان دیا جاتا ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. کچھ جگہوں پر ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی خوراک کے مسائل ہیں. ابھی بھی ہماری جو میٹرنل ہیلتھ کیئر ہے, آپ میٹرنٹی وارڈ دیکھیں ہمارے ہاسپٹلس کے اندر انڈر فنڈڈ ہیں, آپ BHUs دیکھیں, آپ ہماری فیمیل ڈاکٹرز, لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز اور نرسز کے حالات دیکھیں. تو اس طرح آپ خواجہ سرا کمیونٹی سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. مجھے آپ 1 منٹ دیجیے گا. مجھے موسیٰ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے نایاب یہاں پر بات کر رہی ہیں. اکثر مرد وارث کی پیدائش کی کوشش میں 6 بچیاں پیدا کرتی ہے ایک عورت, اور
اور اسی ڈیلیوری کی کمپلیکیشنز میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس سے باقاعدہ عورت کی جو صحت ہے, صحت تو دور کی بات ہے, اس کی زندگی تک چلی جاتی ہے. تو ڈیسائیڈ کرنا کہ ایک عورت کتنے بچے پیدا کرے گی, یہ مرد اور عورت کو میوچلی مل کر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, یا اس کے پیچھے ساس کا پریشر ہونا چاہیے, یا اس کے پیچھے معاشرے کا پریشر ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر کہے کہ 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد عورت کا جسم مزید متحمل نہیں ہو سکتا کسی ڈیلیوری کے لیے, تو کیا اس کے بعد بھی اسے فورس کیا جانا چاہیے جیسا کہ کیا جاتا ہے موسیٰ؟ اگر تو میاں بیوی دونوں خوش ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر واقعی کوئی طبی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, تو میرا خیال ہے کہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے احتیاط کریں. اسلام جو یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کریں, دوسرے کی صحت کا خیال رکھیں. جیسا کہ انہوں نے بات کی تھی شروع میں کہ جائیداد کے بارے میں, دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام نے ہمیں جائیداد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں. اور اسی طرح انہوں نے تعلیم کی جب بات کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں ہر شے واضح کر کے بتا دی ہے. اب مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے, ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہمیں حقوق و فرائض دے رہا ہے ہمیں وہ ملیں. لیکن دیکھیں نا, جب ہم قرآن سے دور ہوں گے, احادیث سے دور ہوں گے, تو ہم وہ تمام حقوق و فرائض حاصل نہیں کر سکتے. شریعت میں فیملی پلاننگ کی گنجائش ہے موسیٰ؟ شریعت میں فیملی پلاننگ کی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں جو آپ نے جو شروع میں بات کی, اگر بیماری ہے کوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ احتیاط کر سکتے ہیں. نہیں, اگر کوئی بیماری نہیں ہے, ویسے ہی کسی کا موڈ نہیں ہے, اگر دیکھیں اگر میاں اور بیوی دونوں راضی ہیں تو تیسرے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, اگر جو شوہر ہے اس کی خواہش ہے کہ ہو اور بیوی انکار کرے کہ میں نہیں چاہتی کہ ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بہترین ہے دوسری شادی کر لے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. آپ دیکھیں اس طرح کی میں نے کوئی چیز نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت بیمار ہے تو اس سے آپ احتیاط کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی مرضی کرتی ہے تو مرد بھی دوسری کر لے, تیسری کر لے یا چوتھی کر لے. اچھا فاطمہ, یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں, جو ایک قدامت پرست طبقے کی رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو فیمنزم اور ویمن امپاورمنٹ کی اصطلاحات ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ شیڈڈ ہو چکی ہیں, انورٹڈ کاماز میں آ چکی ہیں. تو اگر ہو سکتا ہے, اگر آپ نے اپنا تو آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, اگر آپ لوگ اپنا نامن کلیچر تھوڑا تبدیل کر لیں, آپ تھوڑا ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں جو شاید آپ کی باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے, تو آپ کو تو کیونکہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز. فاطمہ دیکھیں, ہر تحریک جو ہوتی ہے, ہر آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے, اس کے معاشرے کی عکاس ہوتی ہے. جن عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, میں انہیں نہیں کہہ سکتی کہ آپ ایسا کریں, یہ پلیکارڈ نہ پکڑیں, یا آپ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جو لوگوں کو اچھی نہ لگے. ظالم کو تو برا لگے گا ہی, تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کو اس حد تک ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. دیکھیں, عورت شروع سے خاموش ہی تو ہوتی آئی ہے, خاموشی کا نتیجہ ہے. پرووکیشن پارٹ آف اسٹریٹجی تو اس طرح سے نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنی اسے اوائڈ کر سکیں کریں, لیکن یہاں پر فریڈم آف سپیچ بھی ان عورتوں کا آتا ہے جو کہ ظلم سہ رہی ہیں, جو کہ مظلوم ہیں, جو ہر روز سڑکوں پہ ہراساں ہو رہی ہیں, اور جنہیں بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جا رہا ہے اس معاشرے میں. تو ان عورتوں کے لیے, اور بہت سی اس طرح کی عورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, ان کے لیے اور ہر ایک کے لیے عورت مارچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا معاشرہ یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اگر اسلام نہیں بھی کر رہا تو مسلمان ضرور ظلم کر رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کس طرح سے ہمیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ احتیاط سے بولیں, یہ نہ بولیں. آرگنائزرز کی طرف سے, رضاکاروں کی طرف سے, تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو گورنمنٹ کی جانب سے تعاون کیا جاتا ہے آپ سے, گورنمنٹ کی جانب سے تعاون ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہمیں مارچ کرنے کی اجازت ملتی ہے. اس دفعہ کوئی کیس وغیرہ نہیں کیے گئے اور اس طرح سے تھریٹن نہیں کیا گیا, لیکن یہ چیزیں پھر بھی آتی رہتی ہیں. ابھی مارچ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اپنی آواز پہنچانے کا حق اگر آئین پاکستان دیتا ہے تو اس آئین پاکستان کے حق کو حاصل کرنے کے لیے کیا ڈپٹی کمشنر کی اجازت بھی چاہیے؟ بالکل ہمیں جانا پڑتا ہے, اور ایسی بلکہ سے جا کے میٹنگز کرنی پڑتی ہے, انہیں
हमें समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है और कई कई दिन करना पड़ता है कि हम सिर्फ चंद औरतें अपने हक के लिए निकल रही हैं, जो कि हमें हक कानून भी देता अच्छा है। रोजी, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रही हैं, इस गुफ्तगू में ये भी पॉइंट रेज किया गया कि पिछले साल इस्लामाबाद में औरत मार्च पे बाकायदा एक मजहबी तंजीम की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया, तो ये भी कहा जाता है कि जो इश्तियाल होता है वो कुव्वत इस्तदलाल के ज़ौफ़ की अलामत होता है। जहां आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होता वहां आप फिजिकल असॉल्ट के ऊपर उतर आते हैं। क्या औरत मार्च के मुखालिफिन के पास आर्ग्यूमेंट की कमी है रोजी? जी रोजी रोजी रिजवी जी, देखिए औरत के माशरे में गिले शिकवे रोज़े अज़ल से चलते आ रहे हैं। औरत के लिए परवीन शाकिर ने कहा था ना कि तुम्हें जब भी कोई दुख दे उस दुख का नाम बेटी रखना। औरत की पूरी जिंदगी जो है ना वो दुखों पर भी मुब्तला है और औरत बहुत खूबसूरत नेमत भी है। देखिए मैं आप दोनों की बातें सुनकर जो खवातीन है स्पेशली, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं औरत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फेमिनिज्म की फेवर में भी नहीं हूँ। एक्चुअली जो आप बार बार औरत मार्च की बात कर रही हैं, हकूक हमें लेना भी आते हैं, हकूक हमें छीनना भी आते हैं और हकूक हमें देना भी आते हैं। अच्छा। लेकिन हमने कौन से प्लेटफॉर्म में खड़े होना है, हमने यूटर्न कब तो देना औरत है। मार्च के प्लेटफॉर्म में क्या बुराई है रोजी? औरत मार्च एक्चुअली ना यहाँ पर कुछ वो बातें डिस्कस की जाती हैं जो हमारा इस्लामी माशरा इजाजत नहीं देता। ठीक है। देखिए मेरा इस्लामी माशरा मुझे पता क्या इजाजत देता है, मैंने कलमा पढ़ा है, मेरे कलमे के अंदर ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। मगरिब की औरतें तो जब अगर रोजी पाकिस्तान में बसने वाली नॉन मुस्लिम खवातीन औरत मार्च ऑर्गेनाइज करती हैं तो उस पर तो आपको कोई इतराज नहीं होगा? मुझे दोबारा बोलिए, मुझे समझ नहीं मैंने आया। रोजी आपसे ये पूछा कि पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम खवातीन जो कि किसी और मजहब की पैरोकार हैं, वो अगर औरत मार्च ऑर्गेनाइज करती हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? इतराज होगा। अच्छा। अगर वो अपने जो कुछ ज़ाबते हैं उनसे तजावज कर जाएं। देखिए जब कोई चीज ओवर हो जाती है ना तो फिर वो अपना मुकाम खो जाती है, उसका मुकाम खत्म हो जाता है। आप ये देखिए हमारे यहाँ पर मुश्तरका खानदानी निजाम हमारा साथा था, ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, हम सेपरेट होते चले गए और होते होते हमारे पास लेकिन मुश्तरका खानदानी निजाम का हमें रोजी रिजवी जिसको आप असासा करार दे रही हैं, उसका तो अरब कल्चर में और पूरी नबवी जिंदगी में कोई सुराग ही नहीं मिलता। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं रोजी आप ये कह रही हैं कि मुश्तरका खानदानी निजाम हमारा असासा था, लेकिन जिस मजहब के हम पैरोकार हैं उसके बानियों ने तो कभी भी मुश्तरका खानदानी निजाम को कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। देखिए जहां पर उन्होंने अप्लाई किया हमने वो कौन सा अप्लाई करेगा, जहां पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया वहां पर हम फौरन से पहले सुन्नत या एग्जाम्पल दे देते हैं। तो रोजी आप समझती हैं कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए? देखिए औरत मार्च और चीज है। नीचे अगर औरत अपने हकूक के लिए आती है, ठीक है, जहाँ पर उसके सारे रूल एंड रेगुलेशन, जहाँ पर उसकी एक पहचान होती है, जहाँ पर उसके खूबसूरत रंग, जहाँ पर उसकी दिन सलाहियतें नुमाया होती है, वहां पर मैं औरत के फेवर में हूँ। जहाँ पर हम सिर्फ एक अजीबो गरीब डायलॉग लिखकर और हम लोग अपनी लिबास की भी धज्जियां उड़ाकर और हम मीडिया पर वेरी सॉरी मैं उस फेमिनिज्म के भी फेवर में नहीं हूँ और औरत की फेवर में भी नहीं हूँ। ठीक है रोजी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नायाब जान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि औरत मार्च की बुनियादी फिलॉसफी के ऊपर अगर एतराज कम है, नारों पर एतराज ज्यादा है, तो इसका क्या वे आउट हो सकता है। हम हर साल बहस करते हैं, हर साल औरत मार्च होता है, कभी हमला होता है, कभी हमला नहीं होता है, लेकिन असल में औरतों को एम्पावर किया जाना जो जरूरी है वो मंजिल हम कब अचीव करेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे औरत मार्च के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, डायनेमिक्स के हवाले से। रोज़ी रिजवी ने कहा कि बुनियादी फ़िलासफ़ी पर तो शायद इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं है, औरत मार्च के जो नारे हैं, जो उनके स्लोगन्स हैं, जो उनकी प्रोवोकेशंस हैं नायाब, वो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती हैं, एनॉय करती हैं, जिसकी वजह से इवन रोज़ी रिजवी जैसी जो ख़वातीन हैं वो औरत मार्च के ख़िलाफ़ हो जाती हैं और कहती हैं कि औरतों के हकूक़ के लिए जो दीगर अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करने चाहिए, औरत मार्च नहीं करना चाहिए। नायाब जी अवैस, मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई बुनियादी मुतालबात पर हमारे साथ इख्तलाफ नहीं करता तो फिर उसको नारों की बेसिस पर भी ये नहीं कहना चाहिए कि औरत मार्च नहीं होगा। मैं जेन्युइनली ये बिलीव करती हूँ कि जो लोग वाकई ये नहीं चाहते कि ख़वातीन माशी और समाजी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हों, आज़ाद हों, वही इस तरह के बहाने ढूंढ सकते हैं कि ये ख़वातीन मगरब ज़दा हैं। मुझे बताएं कि जहेज़ जो है वो मगरबी मसला है, ऑनर किलिंग मगरबी मसला है, ये जो हमारे, मैंने आपको सेहत के मसाइल गिनवाए, ये मगरबी मसाइल हैं। ये सारी हम पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, हम पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए मार्च करती हैं, और अगर आप हमारे मुतालबात से अग्री करते हैं तो तरीक़ाकार पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने तरीक़ाकार की वजह से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसको रद्द किया है। तो तरीके में भी मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तनकीद सुननी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पूरी तरह कंट्रोल। आप तरीक़ाकार में फ्लेक्सिबिलिटी लाने को तैयार हैं? हम तरीक़ाकार पे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ये बता नहीं पाया कि तरीक़ाकार में गलत क्या है। ख़वातीन इस मुल्क की तहरीक में हमेशा से सड़कों पे आई है अपने मुतालबात। मूसा आपके पास आना था, मुझे ये बताइएगा कि औरत मार्च की जो तबका मुखालफत करता है, आप समझते हैं कि उस मुखालफत के पीछे एक रिलीजियस बैकग्राउंड होता है? आप देखें रिलीजियस बैकग्राउंड है, आप देखें ये वही औरतें हैं जिनको जिंदा दरगोर किया जाता था, और जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सोसाइटी के अंदर, उसी मुआशरे के अंदर आमद होती है, तो उसी औरत को आप देखें कितनी इज्जत दी जाती है, उसका कितना एहतराम किया जाता है। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो औरत है इसके कदमों तले जन्नत है। जो सारे हुकूक आप बता रहे हैं, ये अगर औरतों को हासिल हैं, तो इन औरतों ने क्या सिर्फ 8 मार्च और शुगल में लेकर ये बाहर निकलना शुरू कर दिया है? ये जो खवातीन के ऊपर एसिड थ्रो किया जाता है, उनकी बनी और सवारा के जरिए शादी की जाती है, उन्हें इज्जत के नाम पर, गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, ये हकीकी मसाइल नहीं है औरतों के? मूसा आप देखें जो मसाइल हैं इनका तरीकाकार ही गलत है। आप देखें जो उनके प्ले कार्ड होते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? मसाइल है ना, औरतें डिसाइड करेंगी ना कि हमारा तरीकाकार गलत होगा या सही होगा। आप मत कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इन औरतों का तरीकाकार क्या होगा? आप देखें, ना मैंने डिसाइड करना, ना आपने, ये हुकूमत ने डिसाइड करना है, ठीक है? आप देखें जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप एक बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चलेगी, किसकी मर्जी चलेगी? अल्लाह की चलेगी। और जो अल्लाह के बाद मेरी बात उसी की चलेगी। अल्लाह ने हमें रास्ता दे दिया है कि इस रास्ते पर चलेगा तो जन्नत में जाएगा, अगर इस रास्ते से हट गया तो दोज़ख में जाएगा। आप देखिए अगर खुदकशी करते, क्यों हराम है खुदकशी? मेरा जिस्म खुदकशी करें, हराम है, क्योंकि ये हमारा जिस्म है, लेकिन हमने अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलाना, हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलाना है। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आप रिस्पॉन्स दे दें। देखें, ये बात बड़ी ही एक वही बात है, चेरी पिकिंग कर रहे हैं यहाँ पर कि एक जिसकी मर्जी, जिसका जिस्म है उसकी मर्जी का भी इस्लाम में भी उतना ही वो आता है। और जब हम ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि तशद्दुद हो रहा है आपके ऊपर, आपका शौहर कर रहा है, भाई कर रहा है, बेटा कर रहा है, या फिर सड़क पर आप चल रहे हैं और आपको आवाजें कसी जा रही हैं, वहां पर ये क्यों नहीं बात करते? बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रोजी रिजवी, आई होप इस दफा नाम सही गया होगा। मूसा आपका और नायाब आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।